वालेकुम। वॉइस ऑफ एजेके के साथ मैं हूं इमरान रियाज अब्बासी। नाज़रीन, एक लंबे अरसे के बाद हमने एक और प्रोग्राम यहां पर करने का फ़ैसला किया है। चूँकि बीच में पहले भी प्रोग्राम हमने किए थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ दूसरे प्रॉब्लम की वजह से हम जो है वो प्रोग्राम नहीं कर सके। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है एक ख़ास शख्सियत, एक ख़ास नाम जिसने बहुत ही कम अरसे में मैं समझता हूँ कि नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा नाम बनाया। मेरी इमारत आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डिस्ट्रिक्ट बाग से एक ऐसी तहसील से, एक ऐसे इलाके से इनका ताल्लुक़ है जहाँ पर जो है जहाँ पर सहूलियात जो है ना होने के बराबर हैं, जहाँ पे लोगों को कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा कि वो अपने जो उनका टैलेंट है उसको सामने ला सकें। लेकिन इन तमाम तर वसाइल और मसाइल के होते हुए एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है कि जिसने बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा नाम कमाया। और मेरी इमरात मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अदबी काउंसिल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब बिलाल हाशमी साहब। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। बिलाल हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बता दिया कि आपका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है और ख़ास तौर पर एक ऐसे रीजन से है जहाँ पर सहूलियात जो है ना होने के बराबर हैं, और आप वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के आपने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बनाया। इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल थे जो जिनको आपसे साथ लेके चले और आज इस मुकाम तक पहुँचे? कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ एजेके और इमरान रियाज अब्बासी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे अपनी बात करने का मौका दिया। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे दोस्तों की नेक ख्वाहिशात हैं कि लोग आते हैं और अपनी बात हमसे करते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका सवाल कि हमारा इलाका पसमानदा है, तहसील भी पसमानदा है, चुड़ाला भी पसमानदा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर के पसमानदा तरीन इलाकों में से हमारा एक इलाका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान के अंदर क़ुव्वत फ़ौलादी हो और कोई काम करने का जज्बा हो, तो फिर ये इलाकों का पसमानदा होना, ये सहूलियात का फुकदान होना, ये इंसान के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है ये चीज़ें कि हमारे पास वसाइल नहीं है, रसाइल नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सहूलियात नहीं है, लोग नहीं है। मेरे रास्ते की रुकावट कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है, अल्लाह ताला के फजल करम से, इसलिए कि जज्बा था एक काम करने का, नहीं, मैंने और लगन थी। बिलाल हाशमी साहब, मैंने ये बात इसलिए की कि पसमानदा, चूँकि आप जैसे नौजवान जो है बहुत कम हमने देखा है कि वहाँ से निकले हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया। फैसिलिटीज़ की बात मैंने इस हवाले से की क्योंकि आप देखें, अगर एक एरिया के अंदर अगर नौजवानों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं होंगी, अगर एक अच्छा कॉलेज वहाँ पे मैसर नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे मैसर नहीं है, तो नौजवानों के लिए आगे निकलना खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, आप जैसे नौजवान तो बहुत कम हैं जो कि शो के अंदर आते हैं, अपना नाम बनाते हैं। वही बात आप हो रही है कि फौलादी जज्बा बहुत कम नौजवानों में देखने को मिलता है। इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया आपने? फील्ड भी ऐसे चुनी है, इल्म और अदब। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं इस फील्ड की तरफ बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं बीच में छोड़ जाते हैं। आपने एक बड़ा नाम कमाया कश्मीर के अंदर और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर। इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। देखिए, ये 2015 की बात है कि मैं पाकिस्तान अदबी काउंसिल का मेंबर बना था, और पाकिस्तान अदबी काउंसिल हुकूमत की एक रेगुलरिटी अथॉरिटी थी जो पाकिस्तान में लिटरेचर को जो है वो आप समझे रेगुलराइज करती थी। चुड़ाला में ये 2015 के रमज़ान की बात है कि हम चंद दोस्तों में, जिनमें हमारे दोस्त शहीद अख्तर साहब हैं, आप जैसे कुछ और हमारे दोस्त भी थे, बहरहाल हमने ये सोचा था कि एक चुड़ाला के माशरे की बेहतरी के लिए एक अदब लिटरेचर से मुतल्लिक़ कोई काम करना चाहिए। हमें भी नहीं पता था कि कल क्या होगा। बहरहाल कोशिश की और अदबी काउंसिल आज़ाद कश्मीर के नाम से एक तंजीम बनाई, उसको मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ारत में रजिस्टर करवाया। और लेकिन 2-3 बातें मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारी तंजीमें चुड़ाला में ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने शुरू ही चुड़ाला से किया, इसलिए वो आज उनके लिए मसाइल हैं और वो बिल्कुल बहुत महदूद उस इलाके में है।
میں نے اس کام کا آغاز ہی پرائم منسٹر ہاؤس مظفر آباد سے کیا تھا. اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حکومت آزاد کشمیر سے کیسے وابستہ ہو گئے؟ ایک دم ایسے کون سی سورسز ہے آپ کے پاس جو کہ باقی تنظیموں کے پاس نہیں ہیں، باقی لوگوں کے پاس نہیں ہیں؟ ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی آپ کے پاس کہ آپ سیدھا حکومت آزاد کشمیر کے پاس پہنچ گئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ دن میں 10 دفعہ اس سوال کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے. بہرحال شروع کے دن میں مسائل تھے. میں اصل میں جو آزاد کشمیر ہم نے چونکہ اس کا نام رکھا تھا ادبی کونسل آزاد کشمیر، صحیح. تو یہ آزاد کشمیر کے شعبہ ادب کی طرف اس کا اشارہ تھا. صحیح. یہ کوئی ادبی کونسل چڑالا نہیں تھا، گیر کوٹ نہیں تھا، یہ آزاد کشمیر تھا. ایسے ہی ہے. تو میں نے اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے اکرم سہیل صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ان سے، اور وزیر اعظم تھے جناب چودھری عبد المجید صاحب پرائم منسٹر تھے. ہماری ادبی کونسل کے جو چیف آرگنائزر ہیں، اتفاق سے وہ ہماری شادی کے دوست بھی ہیں، خواجہ ذوالقرنین صاحب، ان کا نام نہ لینا بڑی زیادتی ہوگی. صحیح. تو ہم نے یہ جب مشورہ کیا کہ یہ ادارہ ہم بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس کو قومی سطح کا ادارہ بنا. صحیح. تو بہرحال وزیر اعظم کے پاس میں گیا، ان کو میں نے بتایا میں ممبر بنا ہوں، ساتھ ان کو بتایا کہ یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے. تو لوگ چودھری عبد المجید صاحب کے بارے میں بڑی واہیات اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. وہ بڑا مرد درویش تھا، بڑا کلندر آدمی تھا، اس نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. صحیح. اور ہمیں کشمیر کونسل میں رجسٹرڈ کیا. ایون اس وقت جب پابندی تھی، اور جب آپ کشمیر کونسل میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو آپ حکومتی ادارہ بن جاتے ہیں، صحیح. اور آپ بین الاقوامی سطح پر جا کر اپنی اسٹیٹ کی اپنے شعبے میں نمائندگی کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں کئی ممالک میں جا چکا ہوں. جی ہاں، بین الاقوامی جو سفر آپ نے کیا اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا. جی میں ایک آپ سے یہ شیئر، آپ کا جو سوال ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں اگر، تو ان کے لیے میرا جی بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ یہ بلال ہاشمی صاحب سے ضرور پوچھیں کہ گورنمنٹ آف ایجوکیشن میں کیسے پہنچے ہو. دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلے یہ ہوا کہ ہم نے جب ادارہ رجسٹرڈ کروا دیا، صحیح. تو میں نے رجسٹرڈ کب ہوا ادارہ؟ یہ 2015 دسمبر میں ہوا. اچھا 15 میں آپ نے کام سٹارٹ کیا، 15 میں آپ نے رجسٹرڈ ہو گیا. زبردست. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ذاتی اثر و رسوخ الحمدللہ حکومت میں موجود تھا، صحیح. تو میں نے اس کو جائز استعمال کیا، ادارہ رجسٹرڈ ہو گیا. صحیح. پھر میں نے پورے آزاد کشمیر کے جو بڑے بڑے شعراء، ادیب، دانشور، کالم نگار، صحافی، حکمران، وزراء، مشیر تھے، جو بیوروکریسی تھی، ان سے میں نے رابطہ کیا. صحیح. اور دیکھتے ہی دیکھتے آج کوئی 20,000 لوگ ہیں اس ادارے میں آزاد کشمیر. اچھا چونکہ ہمارے زیادہ تر جو لسنر ہیں پورے، ویسے تو آزاد کشمیر پورے سے ہیں، ڈسٹرکٹ باغ سے ہیں، راولہ کوٹ سے ہیں. باغ کے اندر آپ نے ایک پروگرام بھی کروایا تھا چرالا کے اندر، اس پروگرام کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. وہاں پہ لوگوں نے کیسے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ لوگوں کا تعاون آپ کو وہاں پہ میسر تھا بھی یا نہیں، یہ ذرا بتائیے گا. آپ آہستہ آہستہ مشکل سوالات کی طرف جا رہے ہیں. جو چڑالہ میں پروگرام تھا، آپ بھی چڑالہ کے رہنے والے ہیں، کبھی چڑالہ میں کبھی کو مشاعرہ بھی نہیں ہوا. میں نے ریاستی سطح کا فنکشن، اپنے بجٹ کا سالانہ فنکشن، حکومت کی سرپرستی کا سالانہ فنکشن اٹھا کر چڑالہ میں لے گیا، اور آزاد کشمیر کے نامور ترین لوگوں کو میں نے وہاں بلایا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انشاءاللہ وہ آنے والے کئی سالوں تک اس فنکشن کو یاد رکھیں گے. لیکن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا. اچھا جی، اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس. تو آگے بھی آپ کا کوئی پلان ہے کہ چرالا کے اندر کوئی اور جی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اچھا آپ چونکہ ادبی کونسل کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ چونکہ چیئر، باقی میں اسپورٹس کی طرف پہ آپ سے جاؤں گا. ادبی کونسل کا مستقبل آپ کی کیا نظر ہے کہ مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ادبی کونسل جو ہے وہ اس وقت باضابطہ طور پر حکومتی سوابدیدی ادارہ بن چکا ہے. صحیح. اور آزاد کشمیر کا سب سے بڑا غیر حکومتی ادارہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا ادارہ سماجی، علمی، ادبی، خیز کابل کو، یہ میرا تعارف نہیں ہے، نہ میری کوئی اس میں بڑائی ہے. یہ ادارہ بڑا ہے، ادارے میں لوگ بہت بڑے ہیں، 20,000 لوگ کے نا بڑے، 20,000 ووٹ لینے والا تو ایم ایل اے، منسٹر اور وزیر اعظم بن جائے. لیکن آپ کی کاوش بھی ہے، اگر آپ کی کاوش کو سراہا نہ جائے تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. کوشش ہم نے کی ہے، ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کو ہم نے شروع کیا، تو اس کو پایا تکمیل بھی جو ہے وہ ہم کریں.
اب دیکھیں عذاب گلگت بلتستان کا جو ہاں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، گلگت بلتستان کا بھی سنا ہے کہ آپ کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے نہیں بنایا جا مجھے بنایا جا چکا ہے، اچھا۔ اور میرا نوٹیفکیشن ہوئے بھی آج ہفتہ ہو گیا۔ اچھا ماشاء، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، خیر یہ تو مجھے مبارک ابھی پتہ چلا۔ جی۔ اچھا تو یہ ہے کہ اسی طرح کو 16-17 ہزار لوگ گلگت میں ہیں صحیح جو لٹریچر اسپورٹس اینڈ کلچر کا کام کر رہے ہیں حکومت کی صوابدید پر۔ صحیح دیکھیں میں یہاں وضاحت کروں، ایک ہوتا ہے سرکاری ادارہ صحیح اور ایک ہوتا ہے حکومت کا صوابدیدی ادارہ۔ صحیح سرکاری ادارہ ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈز، ہاسپٹل، پی آئی اے، او جی ڈی سی، ریلویز، فلا فلا فلا۔ کونسل جو ہوتی ہیں یہ حکومت کے صوابدیدی ادارے ہوتے ہیں، یعنی حکومت جب چاہے ان کو ہٹا سکتی ہے، صحیح فنڈ دے نہ دے، تنخواہ دے نہ دے، پوچھے نہ پوچھے، حکومت پابند نہیں ہوتی ہے، صوابدید ہوتی ہے نا حکومت کی کہ وہ ان کا تعاون کرے یا نہ کرے۔ تو اب گلگت اور آزاد کشمیر کا یہ مشترکہ صوابدیدی ادارہ حکومت کا بن گیا ہے۔ نہیں، گورنمنٹ تو آپ کو تعاون کرے گی کیونکہ نہیں آپ کا جو کرتی ہے کام جی، جو ہے میں نے حکومت دیکھا ہے کہ 4 بہت اچھا سال کام سے- کر رہے ہیں آپ پورے آزاد حکومت کشمیر کے 4 اندر۔ سال سے حکومت 4 سال سے میرا تعاون کر رہی ہے۔ صحیح میں حکومت آزاد کشمیر کا شکر گزار ہوں۔ میں وزیر اعلیٰ گلگت اور گورنر گلگت بلتستان کا خصوصی طور پر انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور کہا آزاد کشمیر اور گلگت کے لٹریچر ڈپارٹمنٹ کو ایک ہی کا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں، میں وزیر امور کشمیر کا شکر گزار ہوں، میں جناب ڈپٹی اسپیکر پاکستان کا شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہت بہتر ہمارا تھا۔ اور اسی سلسلے میں آپ بیرون ملک بھی گئے، کافی سفر ہم نے دیکھا کہ آپ نے مختلف ملکوں کا دورہ بھی کیا، وہاں سے آپ نے کیا گین کیا؟ آپ نے کیا دیکھا کہ ہمارا جو ایریا ہے، خاص طور پر اگر میں پاکستان کی بات کروں، آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر دیکھا ہوگا، ادبی کونسل کے حوالے سے آپ گئے، آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ اور ہمارے جو ہے اس میں ڈفرینس کتنا ہے؟ کیا کیوں ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں؟ بے اسی بہت زیادہ ہے، ناقدری بہت زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کا اگر آپ شکر گزار ہوں گے تو میں آپ کی نعمتوں میں لَأَزِيدَنَّ، عربی کی گرامر والے کسی سے پوچھیں یہاں کتنی مضبوط بات اللہ نے کی ہے کہ ہر صورت آپ کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہمارے لوگ ناشکرے ہیں، اور صرف ہمارے لوگ نہیں، ہمارے آزاد کشمیر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو ناشکرے ہیں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، وہ بہت لائق اور ہمارے حلقے میں میجر لطیف صاحب ہیں، ان کی کتنی خدمات ہیں، ان کے لوگ ناشکرے ہیں۔ سچ کہوں تو میں سردار عتیق صاحب کی بھی بڑا قد کاٹ ہے، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی، آزاد کشمیر کے سیاستدانوں میں واحد علمی ادبی شخصیت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ میرے اچھا یہی میں آپ سے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ آزاد کشمیر کے تمام جو منسٹر ہیں، ایون کہ پرائم منسٹر سے بھی آپ کو ملاقات ہوئی ہے، ایسا کون سا سیاستدان ہے جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علمی لحاظ سے بھی یہ بندہ ٹھیک ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی لوگوں کے کام آنے والا بندہ ہے، ایسی کون سی شخصیت ہے جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ نہیں یہ اب سوال تھوڑا جو ہے نا یہ نہیں، میں اس حوالے سے چونکہ آپ نے بات کی، اس حوالے سے میں نے آپ نے سوال کو کمبائن کیا، میں اس کا ایک جواب جی جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کون سا ایسا سیاستدان ہے جو جس کو آپ علمی ادبی اعتبار سے آگے دیکھتے ہیں، وہ تو سردار عتیق صاحب ہے۔ صحیح، اور کام کے حوالے سے بھی کیا سردار صاحب تو کو آپ کام کے حوالے سے سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اچھا میں ابھی اسپورٹس کے، چونکہ پروگرام آ رہا خاصا لمبا ہو گیا، اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا آج تک؟ آپ کی کیا کرتی ہے ذرا بتانا پسند کریں گے میں آپ؟ آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ اب ادبی کونسل نہیں رہی، اب یہ ادبی کونسل اسپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر، اب 4 شعبے ہیں، صحیح، اور بہت عروج قسم کے بڑے شعبے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2 طرح کا نظام ہے، ایک آزاد کشمیر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، صحیح، جس کے ہاتھ میں سچ پوچھیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ ہے، میں جس کا چیئرمین ہوں۔ اچھا آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ کے چیئرمین کے طور پر میں پی ایس ایل میں دبئی گیا، صحیح، اسلام آباد یونائٹڈ والوں سے ملاقاتیں کی، صحیح، ان کو آزاد کشمیر آنے کی دعوت کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ، آج لوگ سلمان ارشاد کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی شان، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو لاہور قلندر سے ملاقات پر مجبور کرنے والی جو کمیٹی تھی، میں اس کا رکن تھا، ان کو لانے والوں میں ہمارا ہاتھ ہے، اور سسٹم کو یہاں پہنچانے تک ہمارا ہاتھ ہے، لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا۔ بہرحال وما توفیقی الا باللہ، چیئرمین اسپورٹس بورڈ کے طور پر آزاد کشمیر کی پہلی T20 کرکٹ ٹیم میں نے بنائی ہے، اور اس کا اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ الحاق ہے، اور وہ ان پریکٹس بھی ہے،
اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں تو کو بھی ہے امید بھی رکھتا ہوں کہ 2021 کا PSL ہماری ٹیم کھیلے گی انشاءاللہ. اس میں ایک سوال میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے شکوہ بھی کیا کہ بلال ہاشمی صاحب ہمیں موقع نہیں دے رہے. تو بلال صاحب ذرا کلیئر کریں گے آپ، کیا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر جو ہے لڑکے آپ کو اور کہیں دوسرے ڈسٹرکٹ سے ملیں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، اب آپ بات اس طرح کی نہیں، چونکہ ہمارے نوجوانوں نے بہت سارے یہ کیا کہ آپ ہاشمی صاحب یہ ضرور پوچھیں کہ ہمیں موقع نہیں دے رہے ہاشمی صاحب. میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی جی. جب ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ الحاق کیا، اب اسلام آباد یونائٹیڈ والوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ مظفر آباد میں ایک ایونٹ کریں، ہم جس میں آئے. صحیح. اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس اسپورٹس بورڈ کی کوئی قومی کرکٹ ٹیم تو ہو نا. اب جب میں نے بطور چیئرمین ایک پروفارمو اور ایک فارم جاری کیا، چڑالہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، آزاد کشمیر سارا میں ٹیلی فون کرتا تھا ہمارے سیکرٹری صاحب کو، چڑالہ میں ٹیلی فون کر کے عمران میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ فارمز لیں، ٹرائلز میں شریک ہوں. ایک بندہ نہیں آیا، ایک بندہ اس نے نان سیریس لوگ ہیں اور وہ نہیں تشریف لا سکے. اور پھر جب ان کی جگہ آزاد کشمیر کے باقی اضلاع ان پر سبقت لے گئے تو آج ان کو شکوہ آیا، تو پھر اس شکوے کا پروردگار عالم کے پاس ہی کوئی حل ہے، میرے پاس. اچھا ہاشمی صاحب، آخری 2 کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ فیس بک کے تھرو ہمیں پتا چلا آپ نے ایک بڑی شخصیت ننھے پروفیسر کے نام سے جانی پہچانی والی شخصیت حماد صافی سے آپ ملے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پروگرام جو ہو رہا تھا باقاعدہ اس میں آپ صدارت کرتے ہوئے پائے گئے، صدارت کی کرسی پہ آپ کو بٹھایا گیا. یہ کیا ماجرا ہے، ذرا ہمیں یہ بتائیں گے آپ؟ عام طور پر یہ تاثر ہے، عام طور پر کہ جی لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں ان کے فرشتوں سے بہت اچھے تعلقات. اچھا، نہیں بجا کہتے ہیں لوگ، اگر یہ کہتے ہیں تو بجا کہتے ہیں. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کن فرشتوں کی طرف لوگوں کا اشارہ ہے. بہرحال حماد صافی صاحب پاکستان کے وہ واحد نوجوان ہیں، نوجوان بھی کہا ہے جی، ابھی 13-14 سال بھی ان کی عمر نہیں ہے، ایسے ہی ہے. چھوٹے بچے ہیں. وہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بین الاقوامی سطح پر ISPR سے لے کر ایک عام ادارے تک لوگ ان کو بلاتے ہیں. ابھی آج میری بات ہوئی، وہ ملتان گئے ہوئے سیشن کے لیے، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور میں گیا. اور جیسے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے ہو کر بڑا ان کا نام ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی چیئرمین شپ پر ہیں، تو بس شاید اسی وجہ سے انہوں نے بلایا. میں گیا ہوں، وہاں ان کے سیشن تھا تو میرا وہ لیکچر بھی تھا. انہوں نے مجھے صدارت دی اجلاس کی، ادارے کے سب آرڈینیٹ کی، تو میں نے اس کی صدارت بھی کی. تو بس دوسرا میں ایک آپ کو خاص بات بتاؤں، اور یہ بڑی خاص بات ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی، PM پاکستان سے بھی کی، PM آزاد کشمیر سے کی، وزیر اعلیٰ گلگت سے بھی ریکویسٹ کی کہ چونکہ اسٹوڈنٹس یونین جو ہے وہ بینڈ ہے، اس کے اوپر پابندی ہے، لہٰذا آپ آزاد کشمیر میں کم از کم اور گلگت میں ایسا ہمیں الاؤ کریں کہ آزاد کشمیر اسٹوڈنٹ افیئرز کے نام سے ایسا ہم ادارہ بناتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو معقول وظائف کا بھی انتظام کریں تاکہ وہ لٹریچر، سپورٹس اور کلچر کی طرف خود بھی آئیں اور اوروں کو بھی لے کر. صحیح، زبردست، بہت اچھی تجویز دی آپ. اور یہ صرف تجویز نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد ہوئے 2 مہینے ہو گئے. اچھا، آزاد کشمیر اور گلگت میں 1500 طلباء پر مشتمل کابینہ، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ، اسپیکر نے، بڑے بڑے چیف سیکرٹری صاحب نے جو ہے وہ حلف لیا ہے. تحصیل دھیرکوٹ کی 15 رکنی کابینہ میں نے بنائی ہے، ان کے نوٹیفکیشن ہو گئے، ان کے حلف ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے کام آپ کے ایسے ہیں جو ہماری نظر سے ہو جائے، دکھ نہیں رہے لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ کام بہت سارے ہو رہے ہیں. دیکھیں 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ دکھ رہے ہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ہر وقت ہی ہمارے کام جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں. تو اگر نہیں نظر آئے تو انشاءاللہ آئندہ نظر آئیں گے. دوسرا، نظر آئیں یا نہ آئیں، مجھے تو شہرت چاہیے نہیں. میں اس سے زیادہ مجھے کیا شہرت اور چاہیے. بس ٹھیک ہے، غریب آدمی ہوں، جہاں جو ہے وہ بطور چیئرمین اپنی خدمات ادا کر رہا ہوں، بس بڑا ٹھیک نام ہے. اشفی صاحب، بڑا نام کمایا آپ نے. یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو حکومتی سطح پر باقاعدہ جو ہے وہ عہدے ملیں، اور ملے کیا، وہ مل چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اس سے بھی مضبوط. آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا چونکہ ٹائم خاصا ہو گیا. سنا ہے کہ آپ ڈپٹی اسپیکر جو ہے قاسم سوری صاحب کو بھی آپ نے دعوت دی ہے، وہ کس سلسلے میں آپ نے دی؟ اور فرسٹ ٹائم میرے خیال میں
قاسم سوری صاحب مظفرآباد ہم سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی دعوت پہ مظفرآباد جا رہے ہیں، کیا دیکھیے یہ خبر کنفرم ہے؟ بالکل کنفرم ہے، اور یہ صرف ایک قاسم سوری صاحب کی بات نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب یہاں تھی تو میں آپ کو 2 کارگزاریاں بتاتا ہوں، اور ایسی عجیب کارگزاریاں بتاتا ہوں کہ آپ کے سننے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی اطمینان ہوگا. میاں نواز شریف یہاں پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے یہاں ایک انٹرنیشنل ادبی کانفرنس بلائی اور اس میں کہا کہ آپریشن ضرب عضب تو ہو گیا، اب آپریشن ضرب قلم کرنا چاہیے شعراء اور ادیبوں کے لیے، بچوں کے لیے. 4 مہینے تک صوبائی چیف سیکرٹریز، وزرائے اعلیٰ اور حکومتیں کوشش کرتی رہی، کوئی صورت نہیں بنی. میں نے وزیر اعظم پاکستان کو 2017 جنوری میں خط لکھا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں، اس آپریشن ضرب قلم کی تحریک کو ادبی کونسل آزاد کشمیر آپ کے حکم پر مظفرآباد سے شروع کرے گی. اور ہم نے شروع کیا. پاکستان کے وفاقی وزراء اور بیوروکریٹس میری دعوت پر گئے، میاں نواز شریف صاحب کی نمائندگی کی، اور پھر تو پورے پاکستان میں اور خیبر پختون ادھر قبائلی علاقوں میں بھی یہ کانفرنس ہوئی. پھر پی ایم پاکستان آئے عمران خان صاحب، اور میں آپ کو یہ بھی بڑی خاص خبر بھی سناؤں کہ میں نے پی ایم پاکستان سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن اس کی تصاویر جو ہے وہ ہمیں ابھی تک نہیں دی گئی ان کی طرف سے. بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں صورت حال ہے. میں پی ایم پاکستان نے اعلان کیا تھا اسلامی فلاحی ریاست کا تصور سیرت طیبہ کی روشنی میں حکومت اس پر کام کرے. انہوں نے بھی 6 مہینے صرف اعلان کر کے چیف کمشنر اور چیف سیکرٹری بیٹھ گئے. اس پر بھی میں نے انیشیٹو لیا اور اسٹیٹ منسٹر پاکستان ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کو بلا کر مظفرآباد اسلامی فلاحی ریاست کا تصور سیرت طیبہ کی روشنی میں کے عنوان پر پہلا سیمینار بھی نہیں کرایا. تو میں جو حکومت پاکستان میں ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ اس کی برابری پر چلتے ہیں اس بنیاد. تو اب بھی ڈاکٹر قاسم سوری صاحب جی وہ اچھے انسان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا ہمارے اوپر بڑا اعتماد ہے. تو میری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب، تو میں نے وہاں ان کو کہا تھا. تو اس سلسلے میں 15 مارچ کو قومی ادبی کانفرنس ہے 4تھی سالانہ آزاد کشمیر کی، اس میں وہ بطور مہمان خصوصی اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ گلگت حافظ حفیظ الرحمان صاحب اور وہ دونوں رہیں گے. ماشاء اللہ بہت زبردست بلال ہاشمی صاحب آپ کا کام ہے. آخر میں ہماری جو نوجوان جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتاب کی طرف توجہ دیں اور گراؤنڈ کی طرف توجہ دیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. صحت مند سرگرمی بھی ضروری ہے گراؤنڈز کی حد تک، اور لٹریچر سے شغف، محبت اور عقیدت کے لیے کتاب کے ساتھ تعلق بھی بہت ضروری ہے. تو اس انٹرنیٹ نے، اس موبائل نے بڑی بیرا روی پھیلائی ہے اور بڑی مایوسی بھی پھیلائی ہے. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، تو انسان کا اللہ حامی و ناصر. بہت شکریہ آپ کا بلال ہاشمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے بلال ہاشمی صاحب آپ کے سامنے، ہمارے اپنے ایریے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان جنہوں نے بہت کم عرصے میں اتنا بڑا نام کمایا. بلال ہاشمی صاحب کوئی مکمل آدمی نہیں ہے، خامیاں ان کے اندر بھی ہوں گی، لیکن ہمیں جو خاص طور پر جو ینگسٹر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح نام سائد حالات میں اس شخص نے اپنا ایک نام کمایا اور عوام علاقہ کے لیے ایک بہترین خدمت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ عمران ریاض عباسی کو دیجیے اجازت. پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.